अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहले दिन से मुझे ना सिर्फ फॉलो कर रहे थे बल्कि मुझ पे यकीन कर रहे थे और मेरी एक एक खबर के ऊपर जो है वो नज़र भी रखे हुए थे और जो मुझसे जो है मुझ पे ट्रस्ट कायम रखे हुए थे, उन सब का तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन लोगों का भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पे तनकीद की, क्योंकि उनकी तनकीद की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे जो है और ज़्यादा स्टारडम मिला, जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। खैर बहरहाल आज आपके कुछ सवालों के जवाब देने हैं और मैं तकरीबन एक दो दिन इसलिए खामोश रही कि एक तो माशाल्लाह वीडियो बहुत अच्छा जा रहा था। मैं चाह रही थी कि दुआ ज़हरा का पैगाम जो है वो सब तक पहुंच जाए, ताकि जो लोग झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि वो अगवा हुई है या उसको खुदा न खास्ता हब से बेजा में रखा गया है और उसको इंजेक्शंस लगाए जा रही हैं, मैं बार बार इसलिए बात दोहराती हूँ क्योंकि यही वो एजेंडा था जिसके ऊपर लोगों ने 400 वीडियोस बना बना कर आप लोगों को पागल बनाया था। तो इसीलिए फिर अब वो 400 जिन्होंने वीडियोस लगाए हैं उनको 400 दफ़ा ये बात सुनाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जनाब अली, आज मैंने आपके मज़ीद कुछ और सवालों के जवाब देने हैं। आज हमारे साथ दुआ ज़हरा के जेठ यानी कि शब्बीर साहब भी मौजूद होंगे और मैं कोशिश करूंगी कि दुआ ज़हरा भी हमारे साथ लाइन पे आए। अगर वो भी साथ में हुई तो इस वीडियो में वो भी साथ होंगी, नहीं तो अगले वीडियो में वो मेरे साथ होंगी। तो जनाब कुछ एतराज़ात उठाए गए मेरे इंटरव्यू के ऊपर और ज़ाहिर बात है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि आप कोई चीज़ करें और अच्छी चीज़ करें तो सब लोग उसको अप्रिशिएट करें। कुछ ऐसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे माशाल्लाह जिनके बारे में लोगों ने मुझे लिंक्स भेजे कि वो पहले मुझे कॉल्स कर रहे थे, जब मैंने उनका फ़ोन पिक नहीं किया तो उन्होंने गुस्से में आकर, कईयों के तो बाल करंट की तरह खड़े हो गए हुए थे और उन्होंने जनाब मेरे खिलाफ वीडियोस बनाया। लेकिन मुझे मुझे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको लगा कि आपको मुझ पर तनकीद करनी चाहिए, आपने मुझे इस काबिल समझा। बहरहाल जनाब आज के कुछ ऐसे इतराज़ात हैं जो इतने चाइल्डिश और इतने बच्चों वाले हैं, इतने फजूल हैं कि असल इंटरव्यू को छोड़ के जिन बातों पर तनकीद हो रही है उनका कोई मकसद नहीं बनता। लेकिन क्योंकि मैं आपके जहन में कोई इबहम या कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं इनको क्लैरिफाई कर रही हूँ। अदरवाइज ऐसा सवाल सुन के तो आप यही सोच सकते हैं कि क्या फजूल। सबसे पहले तो आप हेलो किटी को भी हेलो कर दें, जैसे मैंने हमारी किटी भाभी यानी कि दुआ को कहा था कि आप सबको हैंड वेव कर दें, तो ये किटी भी आपको हैंड वेव कर रही है। और इसके ऊपर भी कहीं एतराज़ ना कर दीजिएगा, यानी कुछ नाकेदीन कि वो कहें कि इस हेलो किटी के पीछे भी ना कोई चीज़ होगी जो वहाँ से तार आ रही होगी और जुनैरा को इंस्ट्रक्शंस मिल रही होंगी। तो चलिए जनाब, आज मैंने आपके दो तीन सवालों के जवाब देने और अगले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। 2 दिन से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ दे रही हूँ और इंटरव्यूज़ के दौरान भी क्या क्या कुछ हुआ, मैंने बड़े सारे सबूत इकट्ठे किए हुए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहला सवाल जो एतराज़ उठाया गया वो ये उठाया गया कि दुआ ज़हरा के वालिदैन और कुछ उस साइड के जो यूट्यूबर्स हैं जो ये कहते हैं कि उनकी बेटी तो अगवा हुई है। अब सारा भांडा तो बीच रहे तो हंडिया गई फूट, ये बात तो वो जो यूट्यूबर्स आंटीज़ थी उनका तो जनाब आली सारा प्रोपोगंडा जो है वो गया भाड़ में। और ऊपर से बुरा क्या हुआ कि उनके डॉलर्स की बारिश बंद हो गई, क्योंकि वो तो रोज़ आपको पागल बना रहे थे, रोज़ आपको कह रहे थे कि आज दुआ ज़हरा के साथ ये हो गया, आज वो हो गया। तो दुआ ज़हरा सामने आके बैठ गई माशाल्लाह, हशाश बशाश, बिल्कुल खुशबाश अपने ससुराल वालों के साथ, जैसे कि उनके बीच में बैठकर मैं इंटरव्यू भी करके आई। तो ऐसी सूरत हाल में एक एतराज़ उठा गया। एतराज़ नंबर 1 ये था कि दुआ ज़हरा जब बैठी हुई थी तो उसके नीचे तकिया रखा गया। सवाल ये था कि तकिया क्यों रखा गया। देखने वालों ने ये तो देख लिया कि दुआ ज़हरा के नीचे तकिया था, उन्होंने शायद ये नहीं देखा कि ज़हीर के पीछे भी एक तकिया था। इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो इस पे हंसी आ रही है मुझे कि जब भी हम किसी स्टूडियोज़ में जाते हैं, इवन कि अभी भी मेरे घर पे आ रहे हैं पब्लिक न्यूज़ वाले, एटीवी चैनल और पब्लिक न्यूज़ एक ही ऑनर के 2 चैनल्स हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप हमें इंटरव्यू का टाइम दे दें, तो वो मेरे घर पे आ रहे हैं। तो अभी नीचे ड्राइंग रूम में मैं उनको बिठाऊंगी, थोड़ी देर के बाद मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊंगी अपने व्लॉग में कि किस तरह से वो लोग आए हैं और किस तरह से वो बैठेंगे। तो अभी होगा क्या कि पहले लाइट सेट होगी, फिर उनके कैमरा सेट होंगे। जब कैमरा सेट होंगे तो वो मुझे कहेंगे कभी यहाँ आप बैठें, कभी कहेंगे वहाँ बैठें, कभी वो मुझे कहेंगे कुशन लेके बैठे। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने अपना एक फ्रेम बनाना होता है। यूट्यूब का तो बड़ा आसान है ना कि यहाँ पे मैं बेड के ऊपर बैठ के कहीं पे भी बैठ के आपके साथ वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कैमरा मैन जो होता है ना वो हमेशा आपको इंस्ट्रक्शंस देता रहता है कि अभी आप जो है ना वो कुशन ले लें। अक्सर मेरी एक आदत है कि मैं इस तरह स्ट्रेट बैठी होती हूँ, फिर मैं आहिस्ता 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 यूँ हो जाती हूँ, फिर अक्सर मुझे कैमरा मैन्स कहते हैं कि आप थोड़ी सीधी होके बैठे। तो इसी तरह दुआ ज़हरा के साथ हुआ कि कैमरा मैन जो थे उन्होंने दुआ ज़हरा से एक्चुअली उन्होंने मुझे कहा था कि वो जो सोफ़ा है उस सोफ़े में राइट और लेफ़्ट में दुआ ज़हरा बैठ जाएं और एक साइड पे ज़हीर बैठ जाएं, कि आप दरमियान में बैठ जाएं। मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी।
تو میں نے چیئر منگوائی. اب وہ چیئر جب میں نے منگوائی تو کیمرہ صرف ایک تھا، اور ایک کیمرے سے پورا فریم بنانا جو ہے نا تھوڑا ماسٹر شاٹ مڈ شاٹ تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن وہ خیر انہوں نے مینیج کیا. لیکن پرابلم کیا آ رہا تھا کہ میری جو چیئر تھی نا وہ دعا زہرا اور ظہیر کے صوفے سے بہت اونچی تھی، اور وہ لوگ بہت نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہوتا کیا کہ کیمرہ مین نے جب آپ کا مڈ شاٹ لینا ہوتا ہے، یعنی جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں لیکن آپ مجھے پورا نہیں دیکھ پا رہے، آپ مجھے یہاں تک دیکھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب ان کا مڈ شاٹ بنا تو کیمرہ مین نے دعا زہرا سے اور ظہیر سے کہا کہ آپ لوگ بہت نیچے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کائنڈلی ایسا کریں کہ اپنے نیچے کوشنز وغیرہ لے لیں تاکہ آپ لوگ ایک لیول پر آ جائیں، اور آپ کا لیول ایٹ لیسٹ میری چیئر کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر جائے. تو ہوا یہ کہ ظہیر جو تھا اس نے اپنے نیچے تو کوئی کشن نہیں لیا، لیکن اس نے کیا کیا، وہاں کشنز تھے بھی نہیں، تو اس نے کیا کیا بائی دا وے، اس نے تکیہ لے کے اپنے پیچھے رکھا اور وہ بالکل ایسے اسٹریٹ ہو کر بیٹھ گیا، بالکل ایسے وہ اسٹریٹ ہو کر بیٹھ گیا جیسے کہ ابھی میں پیچھے ہو گئی ہوں. تو دعا زہرا نے کیا کیا کہ وہ بہت زیادہ نیچے جا کے بیٹھ رہی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ ظہیر کے اور میرے اب لیول پہ بیلنسڈ نہیں آ رہی تھی. تو اس نے بھی تکیہ جو ہے وہ اپنے نیچے رکھ لیا، کشن ہوتا تو وہ کشن رکھ لیتی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ میرے انٹرویو میں تو کوئی خامی نکل نہیں سکی، ہر بات تو کلیریفائی ہو گئی، اور ویسے بھی آنریبل کورٹس نے بھی لڑکی کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت بھی دی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں تنقید کرنے کو کچھ اور تو تھا نہیں، تو تنقید کس بات پہ کی کہ جی اس کے نیچے تکیہ رکھا تاکہ وہ بڑی دکھے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا نیچے تکیہ رکھنے سے کوئی کیسے بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو فیس ہوتا ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے. اور دعا زہرا کا جو فیس ہے، اصل میں یہ بات کیوں کی گئی، یہ بات اس لیے کی گئی کیونکہ دعا زہرا کا فیس دیکھنے کے بعد اور اس کو پہلی بار لائیو انٹرویو میں میرے ساتھ دیکھنے کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مہدی کاظمی صاحب یوٹیوبرز کے ساتھ جو اس کی پکچرز شیئر کرتے تھے اس میں وہ 14 سال کی لگتی تھی، لیکن جو ابھی والا اس کا انٹرویو ہے اس میں وہ 17 سال کی لگتی ہے، کیونکہ وہ 17 سال کی ہے، بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ اس نے خود بتایا. تو وہ اب جو اس کی تصویریں شیئر کرتے ہیں یوٹیوبرز کے ساتھ وہ تصویریں ہیں جو آج سے پتہ نہیں کتنے کتنے سال پرانی ہیں. تو جناب یہ بھانڈا کیونکہ پھوٹا، اس وجہ سے انہوں نے اعتراض اٹھانا ہی مناسب سمجھا اور اعتراض اٹھا دیا میرے اوپر. تو آئی ہوپ یہ چیز آپ کو کلیریفائی ہو گئی ہے. ابھی شبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اب میں دوسرا پوائنٹ کلیئر کرتی ہوں. ایک چینل ہے جی، بہت بڑی فین تھی میں ان کی اور بڑا اچھا میں ان کو سمجھتی تھی. جب میں خود یوٹیوبر نہیں تھی تو میں ان کو دیکھا کرتی تھی، سنا کرتی تھی، اور وہ چینل ہے جناب جی حقیقت ٹی وی. اور حقیقت ٹی وی کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ یہ ایجنسی کے نیریٹو کو جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں، یا ایجنسی کے کچھ لوگ ہیں یہ. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایجنسی کے کوئی لوگ ووگ نہیں ہیں، وہ بالکل عام ایک انسان ہے جو گھر پہ بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کا کوئی سورس نہیں ہے. وہ اس طرح سے کہ دعا زہرا کیس جب آیا نا تو میں نے سوچا کہ باقی سب تو ارسپانسبل رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ رسپانسبل رپورٹنگ کریں گے کیونکہ ان کے تو ایجنسیز کے ساتھ تعلقات ہیں اور ایجنسیز کو تو ہر بات پتہ تھی کہ لڑکی خود گئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب انہوں نے اتنی بوگس قسم کی رپورٹنگ کی اور ٹویٹر کے اوپر جناب وہ کیا کر رہے ہیں کہ میری تصویریں چلا رہے ہیں، میرے ویڈیوز چلا رہے ہیں. کیا بات ہے جی، جن کی ہم فین ہوا کرتے تھے آج وہ بیچارے میری تصویریں اور میرے ویڈیوز چلا رہے ہیں. بہرحال تو ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے شبیر صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو اس میں انہوں نے کچھ یوٹیوبرز کے نام لیے تھے، اور اس میں انہوں نے ایک نام حقیقت ٹی وی کا بھی لیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. اور شبیر صاحب جو دعا کے جیٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ حقیقت ٹی وی کو بڑا فالو کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ان کو گینگ بنا کے پیش کیا تو میں تو حیران پریشان رہ گیا کہ یہ چینل کر کیا رہا ہے. تو اس کے بعد مزیدار بات اب یہ ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں جو ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، صرف انہوں نے نہیں چھوڑا، پورے سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جی میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سپانسر کیا تھا جامع شیری نے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر جامع شیری والے مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کائنڈلی اپنا نمبر بھی شیئر کریں اور میرے ساتھ کانٹیکٹ بھی کریں. ایٹ لیسٹ میں اپنی پیمنٹ تو آپ سے لوں نا، کیونکہ آپ کی بڑی پبلسٹی ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے پیچھے کے حقائق میں آپ کو بتاتی ہوں. جو تو میرے فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں جو شروع سے مجھے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو تو پتہ چل گیا ہے، کیونکہ وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ یہ چیز آ کے کلیئر کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. تو جناب آج اس کا میں ایسے پوسٹ مارٹم کرنے جا رہی ہوں. اور حیرت ان لوگوں کی عقل کے اوپر، عقل ہے ہی کوئی نہیں، بس تنقید کرتے ہیں. تو میں اپنے لائیو میں بھی بتا چکی ہوں یہ بات، لیکن اب ریکارڈڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چکر یہ ہے کہ ایک شخصیت ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ شخصیت میرے بارے میں بہت غلط قسم کی باتیں کر رہی تھی. اور وہ شخصیت ایک صاحب تھے، اور وہ صاحب جو تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ میرے بارے میں انہوں نے ایک یوٹیوبر سے یہ کہا، جیسے کہ ایک یوٹیوبر نے کہا زنیرہ بھی ایک کسی کی بچی ہے یا بچی ہے، تو اس نے آگے سے کہا وہ بچی نہیں ہے، وہ بچی کھچی ہے. تو وہ صاحب جو تھے نا، جب بڑے برے طریقے سے ان کو منہ کی کھانی پڑی تو میں نے ان کے بارے میں نا پہلے دن ایک لائیو سیشن کیا اور اس شخصیت کو میں نے نام دیا جامع شیریں کا. تو وہ جو شخصیت تھی نا اس کو بڑا ہی غصہ آیا کہ زنیرہ نے مجھے جامع شیریں کیوں کہا، حالانکہ جامع شیریں تو بڑا سویٹ سا ایک ڈرنک ہے. جامع
شیریں شخصیت ہے نا, انہوں نے میری لائر کی ٹیم سے رابطہ کیا, میرے لائر کے پاس وہ گئی وہ شخصیت, اور انہوں نے جا کے کہا کہ آج کے بعد میں زنیرہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا, اور برائے مہربانی آپ زنیرہ کو منع کر دیں کہ وہ مجھے جامع شیریں نہ بولے. تو میرے لائر نے کہا کہ ٹھیک ہے, پرومس ہے آپ سے, اگر آپ کوئی غلط بات نہیں کریں گے تو زنیرہ آئندہ آپ کو جامع شیریں کہہ کر نہیں بلائے گی, نہیں چھیڑے گی. تو بات طے ہو گئی, میں خاموش ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی وہ شخص باز نہیں آیا, اور اس نے اسی طرح سے ہرزہ سرائی جو ہے وہ جاری رکھی اور بدتمیزی کیے رکھی. لیکن میں نے اس کی بدتمیزی کا جواب کبھی بدتمیزی سے نہیں دیا. میں نے بس ایک ہی کام کرنی ہوتی تھی, ایک چھوٹی, پنجابی میں کہتے ہیں شرلی چھوڑنا, میں ایک چھوٹی سی شرلی یہ چھوڑ دیتی تھی کہ میں لائیو آتی تھی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں نا, میں ایک ٹوٹل پیور جرنلسٹ تو نہیں ہوں نا, جرنلزم کی میرے پاس تعلیم ہے, میرے پاس ڈگری ہے, لیکن میں ایک ایکٹریس بھی ہوں, میں ایک ماڈل بھی ہوں, میں ایک ہوسٹ بھی ہوں. تو میں تھوڑا سا کامک وے میں چیزوں کو لے کے چلتی ہوں, تھوڑا مزاح کے ساتھ, تھوڑی ہنسی کے ساتھ, تھوڑی خوشی کے ساتھ. تو میں اپنے لائیو میں کہہ دیا کہ جی جامع شیریں جو ہے وہ 48 ڈگری کی ٹیمپریچر میں وہ شخصیت جو ہے جامع شیریں پیتی ہوئی چلی گئی, اور پھر بھی وہ لوگ کیس ہار گئے اور سارا کچھ ہوا. تو میرے فالوورز کو, میرے سبسکرائبرز کو, سب کو پتہ تھا کہ جامع شیریں کون ہے. اب اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم دعا زہرا کا انٹرویو کرنے کے لیے گئے تو اللہ کی طرف سے جب وہ آئی تو اس نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا. تو میں بڑا مسکرائی, ہنسی, اور میں نے دل میں سوچا کہ نا میں اس کو چھیڑوں گی اور میں اسے کہوں گی کہ آج تو تم جامع شیریں ہی لگ رہی ہو. لیکن اتفاق دیکھیں, حسین اتفاق, کہ وہ جامع شیریں جو ہے, پہلے اس نے ہمیں کوک پلائی, کوک پلانے کے بعد جب ہم نے انٹرویو سٹارٹ کیا تو وہ میرے لیے جامع شیریں بنا کر لے آئی ٹھنڈا ٹھنڈا. تو سامنے ہی بوٹل پڑی ہوئی تھی جامع شیریں کی, تو مجھے شرارت سوجی, میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو یہ بوٹل بھی رکھ لیتے ہیں. پھر میں نے بوٹل رکھی, وہ مجھے چھیڑ رہی تھی, میں اس کو چھیڑ رہی تھی. تو باتوں میں اور ہنسی مذاق میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی یہ بات کہ دعا زہرا نے مجھے اپنے ہاتھوں سے جامع شیریں بنا کے پلایا ہے. اور پھر میں نے اس کو اشارہ بھی کیا کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہارا فیوریٹ ڈرنک کون سا ہے, اور اس نے بھی ہنستے مسکراتے مجھے جواب دیا ہنسنے کے طور پہ کہ جامع شیریں. اصل میں وہ لگی تھی اس شخصیت کو جا کے جس کا نام تھا جامع شیریں. لیکن کچھ بیچارے آ جاتے ہیں تنقید کرنے, پتہ کوئی چیز ہوتی نہیں, یا تو پہلے دن سے میرے ویڈیوز دیکھے ہوتے ہیں نا, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زنیرہ تو کافی عرصے سے 2 مہینے سے ایک شخص کو جامع شیریں کہہ کے بلا رہی ہے. پتہ کوئی تھا نہیں, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زنیرہ کو تو اسپانسرشپ ملی ہے. لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اسپانسرشپ بھی ملی ہوتی تو اس میں کوئی شرم کی بات تو تھی نہیں. ہماری اتنی ویلیو ہوگی کہ لوگ ہمیں اسپانسر کرنا چاہتے ہوں گے, کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں یہاں پر تو 24 گھنٹے ایڈ لگے ہوتے ہیں, تو وہ سب ان کی اسپانسرشپ ہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ اسپانسرشپ نہیں تھی. لیکن اگر اسپانسرشپ سمجھ لیے تو اب جامع شیریں والوں سے پیسے لینا میرا فرض ہو گیا جی. میں ان کے پاس جاؤں گی, میں انہیں کہوں گی کہ آپ کی بہت پبلسٹی ہو گئی ہے, اب آپ کا فرض ہے جی کہ آپ مجھے پیسے دیں. اچھا جی, بہرحال جوکس اپارٹ, اب چلتے ہیں تیسری غلط فہمی کی طرف. تیسری جو غلط فہمی سب سے زیادہ پھیلائی گئی وہ یہ تھی کہ کچھ ایسے ماشاء اللہ دانشور, ہاں کلیپنگ کریں یہاں سے دانش. دیکھیں, ایک ہوتا ہے دانشور, ایک ہوتا ہے دانشور. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں دانشور. اس طرح کے جو دانشور تھے نا وہ آ کے بیٹھ گئے اور کیا بات کرنے لگے کہ جی دعا زہرا نے ایسے کر کے سیلفی کیوں کھنچوائی ہے, اور اس کا مطلب وہ اس طرف لے کر جا رہے تھے کہ دعا زہرا نے وکٹری کا سائن بنایا ہے, اور وکٹری سے مراد اللہ معاف کرے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ دیکھیں آپ ہار گئے اور ہم جیت گئے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں, لائیو ایگزامپل. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب تصویریں کھنچواتے ہیں, ہم اپنی سیلفیز کھنچواتے ہیں, تو اوبویسلی ایک قدرتی ایسی بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح, میں آپ کو پکچر بنا کے دکھاتی ہوں, دیکھیں جیسے فون ہے, تو جب ہم اکثر ایسے کر کے پک بناتے ہیں تو ہم اکثر پاؤٹ بناتے ہیں فیس کا, ایسے کرتے ہیں نا, اکثر لوگ کرتے ہوں گے. اور اسی طرح جب ہم تصویر بناتے ہیں تو ہم اکثر یوں کر کے پکچر بناتے ہیں. کچھ لوگ یوں کر کے بناتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نا وہ یوں کر کے بھی بناتے ہیں. یہ ویسے نہیں بنانا چاہیے, یہ ڈیول ہارنز ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ہوا کیا کہ دعا زہرا کا جب میں نے انٹرویو ریکارڈ کر لیا سارا, تو ریکارڈ کرنے کے بعد اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ میں نے پکچر تو بنائی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی. تو پھر میں نے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کیا کہ آپ میری تصویر بنا دیں. تو وہ اپنے کیمرے سے پکچرز کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن وہ نہیں ہو پا رہی تھی. تو پھر میں نے اسے اپنا فون دیا, میں نے کہا فون سے بنا دو. اس نے میری فون سے پکچرز بنائیں جو کہ کافی زیادہ ہیں. میں ابھی آپ کو اپنے فون میں بھی دکھاتی ہوں, رکیں. تو یہ میں فون سے آن کر لوں, یہ دیکھیں جی, یہ ہیں جی پکچرز. تو یہ کتنے سارے انہوں نے پکچرز ہم لوگوں نے, کیمرہ مین نا کلک کرتا گیا فون سے, یعنی کہ تو کبھی وہ یوں کر کے پکچرز بنا رہے تھے, کبھی وہ یوں کر کے بنا رہے تھے, کبھی وہ سیدھے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ہم لوگوں نے رینڈملی پکچرز لگائیں. اب بات یہ کہ جس کے دماغ میں کوڑا اور بھوسا بھرا ہو, ایک خرافاتی سوچ جو ہے, جو ایک نیگیٹو سوچ ہوتی ہے, وہ نیگیٹو ہی سوچتی ہے. اسی طرح تو ان نیگیٹو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اغوا ہوئی ہے. اصل میں تکلیف اس بات کی نہیں ہے, اصل میں تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ کام میں نے کر دکھایا
جو دوسرا کوئی نہیں کر سکا. اور جب کوئی ایسا کام آپ کر کے دکھاتے ہیں تو تنقید آپ کے اوپر بنتی ہے. اور اگر 98% لوگ بھی میرے خلاف ہو جائیں اور صرف 2% حق پہ کھڑے ہوں تو میرے لیے وہ 2% زیادہ ویلیویبل ہیں. اس لیے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو دجال کی طرف سارے لوگ ہوں گے. اگر لوگ جو ہیں وہ برائی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور وہ اصلی بات کو نہیں سمجھ پا رہے اور وہ سچی بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا وہ میرے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہوں گے, وہ ہمیشہ تنقید کرتے رہیں گے. چلیں جناب, اب ہمارے ساتھ ہیں جی شبیر صاحب جو کہ دعا زہرا کے جیٹھ ہیں, ان سے کرتے ہیں جی بات. السلام علیکم شبیر صاحب, آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے اور انٹرویو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. کیسا لگا آپ کو؟ اور ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو اب مرچی لگ رہی ہے اور وہ اعتراض کیا کیا اٹھا رہے ہیں, فضول قسم کے اعتراضات اٹھا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اور خاص طور پہ جو مجھ پہ ایک بات کر رہے ہیں نقاد میرے کہ شاید یہ انٹرویو بھی فورس کر کے لیا گیا ہے یا ڈکٹیٹ کر کے لیا گیا ہے یا آپ لوگوں کو کچھ سکھا پڑھا کے لیا گیا ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی زنیرا, اور دوسری بات یہ ہے کہ بچی نے 3 عدالتوں میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اور اس سے جو پوچھا جاتا ہے وہ خود ہی اس کا جواب دیتی ہے. عدالتوں نے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, جبکہ لڑکی بالغ ہے اس لیے اس کا شرعی حق ہے. وہ اپنی مرضی سے جس سے شادی کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے اور جس کے ساتھ جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو نہیں چاہیے کہ یہ بچی کی خواہش کے مطابق ہماری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں اور اسی میں سب کی بھلائی ہے اور ان کا جو گینگ والا شبہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. شبیر صاحب, میں نے کل بھی اپنی انٹرویو میں بھی یہ بات کی تھی, میں نے دعا سے بھی یہ بات کی تھی, آپ کے سامنے کی تھی, اور ویسے بھی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ دراصل جو مہدی کاظمی صاحب ہیں جو وہ بار بار میرا بھی نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, تو میرا بھی ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. دیکھیں وہ ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں اور آپ کے سامنے میں نے انٹرویو میں یہ بات بھی کی تھی کہ دعا نے جو قدم اٹھایا وہ اچھا قدم نہیں اٹھایا, لیکن میں مہدی کاظمی کے خلاف نہیں ہوں, مگر میں یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ جو پہلے دن سے انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا اغوا کا, وہ اغوا والا نیریٹو جو ہے وہ غلط تھا. ان کی بیٹی اپنی مرضی سے آئی ہے بہرحال, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ یوٹیوبرز ہیں وہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کو مس گائیڈ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے ہم نے لڑکے اور لڑکی کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ان کا نکاح کروایا تھا اور اس وقت ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا, اسی طرح ان کو بھی بچی کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ صلح کرنی چاہیے. ان کو ہمیشہ سے مس گائیڈ کیا گیا ہے اور ابھی بھی ان کو لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ اپنے ویوز کے لیے مس گائیڈ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بقول بچی کی ماں کے باہر کے ممالک سے امداد لینے کا سلسلہ جنہوں نے شروع کیا ہوا ہے وہ بھی ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. اب ان کو گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا کہ ان کو مس گائیڈ ہونا ہے یا بچی کی خواہش کے مطابق یا ہماری خواہش کے مطابق ان کو صلح کرنی ہے. تھینک یو شبیر صاحب, بہت بہت شکریہ. اور میں امید کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ لائیو کیوں نہیں کیا, تکیہ نیچے کیوں رکھا, پیچھے کیوں رکھا, اوپر کیوں رکھا, نیچے کیوں رکھا, تو ان کو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے میرے انٹرویو کو اتنی اہمیت دی, اتنا پسند کیا تو آپ لوگوں کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں آیا نا, تو آپ کے پاس جب کوئی پوائنٹ ہی نہیں آیا تو سوائے تکیے کے اور سوائے جامع شیریں کے آپ کے پاس کوئی سوال اور جواب تھا نہیں. تو اب یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب میں دعا زہرا کے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے جاؤں گی یا کوئی ولاگ شوٹ کروں گی اسپیشلی, تو پھر میں یہ کروں گی کہ میں لائیو بھی آ جاؤں گی اور تکیہ بھی نہیں رکھوں گی, پکی بات ہے. اور اسے کہوں گی کہ جامع شیریں جو ہے وہ میں اس کا وعدہ نہیں کرتی, چلو وہ مجھے پلا دے, لیکن پھر میں ایسا کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم کہوں گی کچھ اور پلا دو. تو چلیے جناب, امید کرتی ہوں کہ تینوں چیزیں آپ کو کلیریفائی ہو گئی ہوں گی. اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آئیے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے, میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. کٹی, ان کو ہینڈ ویو کر دو اور ان سے کہو کہ اچھی اچھی اور پیاری پیاری باتیں کیا کریں اور خوش ہو جائیں اس بات پر کہ دعا زہرا جو ہے وہ کسی گینگ کے قبضے میں نہیں ہے, بلکہ اپنی شادی شدہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہی ہے. اور جیسے کہ اس نے اپنے انٹرویو میں کٹی کہا تھا کہ میں اپنے والدین سے معافی بھی مانگتی ہوں اور ان سے یہ بھی کہتی ہوں کہ اب وہ مجھے اور میرے شوہر کو قبول کر لیں. آگے تو کٹی ان کی مرضی ہے, وہ انہیں قبول کریں یا نہ کریں. جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا, اور مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.